अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास अरबी ग्रामर के साथ हम कुरान करीम का तर्जमा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्लास में आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ करेंगे। गुज़श्ता क्लासेस में हमने अरबी ज़ुबान की बुनियाद और उसके इस्तेमाल के तरीक़े और उसकी बाज़ इस्तिलाहात पढ़ी थीं, और उससे आगे बढ़ते हुए अब हम बाकायदा कुरान करीम का तर्जमा पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसमें तअव्वुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जमा हम पढ़ चुके हैं, और आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेंगे। इस क्लास का मकसद यही है कि हम कुरान मजीद का तर्जमा उसके अल्फाज को समझ कर ख़ुद समझ सकें, और अरबी ज़ुबान का कोई भी जुमला जो हमारे सामने बोला जाए उसका मतलब और मफ़हूम सही रंग में हम समझ सकें। तो इस लिहाज से ग्रामर की अहमियत को समझते हुए हम उस ग्रामर की पहचान और ग्रामर के तफसीली तारुफ़ के बाद अब साथ साथ उसकी दोहराई भी करेंगे और तर्जमा भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया भी कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला का नाम लेना। तो ये भी एक जुमला है, और इस जुमले में हमने जो ग्रामर की बातें पढ़ी थीं, ग्रामर के मुतल्लिक़ हमने सीखा था कि उसके दो हिस्से होते हैं। एक को हम सर्फ़ कहते हैं, दूसरे को नहव कहते हैं। तो इस लिहाज से हम इसको देखेंगे कि सर्फ़ के लिहाज से इसमें कौन कौन से अल्फाज या कलिमात शामिल हैं, और नहव के लिहाज से देखेंगे कि ये जुमला अल्फाज की कौन सी तरतीब के साथ बना है और उसके नतीजे में क्या मतलब या क्या मफ़हूम इसका बनता है, क्या तर्जमा बनता है। तो ये पहचान हम पहले कर चुके हैं कि सर्फ़ क्या होती है, नहव क्या होती है, ये उलूम कैसे होते हैं। अब हम तफसीली इसका तर्जमा सीखने की कोशिश करते हैं। ये एक जुमला है, और इसको हम जब अलग अलग करके कलिमात को, अल्फाज को देखते हैं तो ये बे जो है ये इसका पहला कलिमा है या लफ्ज़ है। और कलमे की हमने 3 किस्में पढ़ी थीं, इसम, फ़ेल, हर्फ। तो उसमें से ये हर्फ है। तो सर्फ़ के लिहाज से जब बे को हम लेते हैं तो ये एक हर्फ है, कलिमा है, लफ्ज़ है, बामाना कलिमा है, लेकिन अकेला माने नहीं देता। हर्फ की यही तारीफ़ है कि जो अकेला माने नहीं देता, किसी और इसम या फ़ेल के साथ मिलकर उसके माने बनते हैं। तो बे जो है ये एक हर्फ है, और इसम जो है वो इसम, फ़ेल, हर्फ जो 3 किस्में थी उसमें से इसम है। और इन दोनों का ताल्लुक़, बे और इसम का ताल्लुक़ मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह वाला है, और जार और मजरूर वाला है। बे को हरूफ कई किस्म के होते हैं, उनमें से ये हरफ जार कहलाता है। और इसम की भी कई आगे फिर किस्में हैं, और वो तफसील हम बाद में साथ साथ कहीं मौका जहाँ होगा देखते रहेंगे। बहरहाल ये इसम है और बे की वजह से मजरूर है, और बे और इसम ये दोनों मिलकर एक मुरक्कब बनाते हैं, और इस मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं, यानी जिसमें एक हरफ जार और दूसरा मजरूर होता है। तो इस लिहाज से अब नाव के लिहाज से हम देखेंगे तो इनका ताल्लुक़ जार और मजरूर वाला है। बे हरफ जार है, इसम जो है वो मजरूर है। लेकिन इसम का ताल्लुक़ बाद वाले अल्फाज या कलिमात से भी है। इसम एक इसम है, और अल्लाह, इस्मुल्लाह,
اگر بے نہ ہو تو ہم اس کو اسم اللہ پڑھیں گے. بے حرف جار، جار کا کام یہی ہوتا ہے کہ کسی اسم کو آخر میں وہ زیر دیتا ہے. تو یہ اسم جب ہم حرف جار کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو اسم میں پڑھیں گے، لیکن اگر بے کو ہٹا دیں تو اسمو پڑھیں گے، کیونکہ جب کوئی عامل نہ ہو، عامل کا نہ ہونا بھی ایک قسم کا عامل ہی سمجھا جاتا ہے، تو اس پہ رفع آتی ہے. رفع کی بنیادی علامت پیش ہوتی ہے. تو جب ہم اس کو الگ سے پڑھتے ہیں تو اسم اللہ کہتے ہیں. جیسے رسول اللہ ہے، تو رسول جو ہے وہ اسم ہے اور اللہ بھی ایک اسم ہے. دو اسماء کا ایک مرکب، اور اس مرکب کا تعلق مضاف اور مضاف الیہ والا ہو. اسم یہاں پر مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، تو یہ بھی ایک مرکب بنتا ہے، دونوں کا ایک تعلق بنتا ہے. اور مضاف اور مضاف الیہ تفصیل میں ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن چھوٹا سا تعارف بتا دیتا ہوں کہ ان کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ ان کو دونوں کو اس طرح سے ملا کر پڑھتے ہیں کہ اردو میں ترجمے میں ان کے درمیان کا، کے، کی یا را، رے، ری والا مفہوم پیدا ہوتا ہے. جیسے اسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کا نام، کا آ گیا. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. رسول اللہ، اللہ کا رسول. تو کا، کے، کی اس مرکب میں اردو کے ترجمے میں شامل ہوتا ہے. یا میری کتاب، ری والا اس میں تعلق آ جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ اکٹھے ہو کر جب دو اسماء بیان ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اضافت والا، ایک کو دوسرے کی طرف نسبت کرنے کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے. تو یہ مرکب اضافی ہے جس میں اضافت کا تعلق ہے، اور پہلے لفظ کو، کلمے کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک مرکب بناتے ہیں. تو اسم اللہ ایک مرکب ہے اور ان کا تعلق اضافت کا ہے، اور اسم مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے. ایک اور چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ عربی زبان میں مضاف اور مضاف الیہ جو ہیں ان میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اردو زبان میں مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف کا بعد میں ہوتا ہے. اللہ کا نام، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی اضافت کا تعلق ہو ترجمے میں ان کی ترتیب بدل جاتی ہے. عربی زبان میں ترتیب اور ہے، اردو میں اور ہے. تو بسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ. بے کا ترجمہ ساتھ ہے، تو اس لحاظ سے اتنا ایک جو جملہ بنا ہے اس کا مرکبات بنے ہیں دو، تو ان کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ. اور الرحمن ایک اور اسم آ گیا، اسی طرح الرحیم بھی ایک اور اسم ہے. تو یہ اسماء اپنی ذات میں کیا ہیں وہ ہم تفصیل میں تھوڑی دیر بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس جملے کی ترکیب دیکھ لیں، نحو کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ کیا تعلق ان کا آپس میں بنتا ہے. اللہ کو موصوف کہتے ہیں، موصوف، اور الرحمن اس کی صفت بیان ہوئی ہے. تو صفت اور موصوف دو مل کر یہ بھی ایک مرکب بناتے ہیں. تو یہاں پر اللہ موصوف ہے اور رحمان صفت ہے. عربی زبان میں عام طور پہ صفت بعد میں آتی ہے اور موصوف پہلے آتا ہے، لیکن اردو میں یہ بھی الٹ عام طور پہ ہوتے ہیں. نیک بندہ جیسے کہیں تو نیک بندہ صفت اور موصوف ہیں، لیکن نیک جو صفت ہے پہلے بیان ہوتی ہے اور بندہ بعد میں. تو لیکن عربی زبان میں یہ بھی ترتیب الٹ جاتی ہے، پہلے موصوف بیان ہوتا ہے پھر اس کی صفت آتی ہے. تو رحمان کے معنی ہم بعد میں کریں گے، لیکن ابھی ہم اس کو رحمان کے طور پہ ہی بولتے ہیں کہ رحمان اللہ، یہ اس کا بنیادی ترجمہ بنتا ہے. لیکن بعض اوقات اس ترجمے کو زیادہ واضح کرنے کے لیے موصوف کو پہلے بیان کر لیتے ہیں اور آگے صفت جو ایک جملے کی صورت میں ہوتی ہے اس کو بعد میں بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہاں ترجمے میں ہم اس کو بعد میں ہی بیان کریں گے، لیکن اگر ایک لفظ میں صفت کو بیان کریں تو عام طور پہ وہ موصوف سے پہلے بیان ہوتی ہے.
تو یہ صفت اور موصوف کا ایک مرکب ہے. اور الرحیم ایک اور صفت آ گئی، یعنی اللہ جو موصوف ہے اس کی ایک ہی صفت یہاں بیان نہیں ہوئی بلکہ دو صفات بیان ہو گئیں. اور نحو کے لحاظ سے جب ہم ان کا تعلق آپس میں دیکھتے ہیں تو بے جو حرف جار ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، یعنی اس کے آخر میں زیر آتی ہے، اور یہ مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے. اور جو اسم مضاف الیہ بنے، مضاف الیہ جیسے یہ اللہ یہاں بنا ہے، مضاف الیہ کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اس پہ زیر آئے گی آخر میں، یعنی جر آئے گی، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ جہاں بھی آئے وہ مجرور ہوتا ہے. ایک دو ہی مجرورات عام پہچان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہوتے ہیں. ایک وہ جو جس سے پہلے حرف جار آ جائے، یعنی اسم جیسے یہاں پہ اس سے پہلے حرف جار آیا تو یہ مجرور ہو گیا. اور دوسرا وہ جو مضاف الیہ بن جائے، اسم مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، تو جو بھی مضاف الیہ ہے اس کے آخر میں زیر آئے گی. رسول اللہ، رسول مضاف ہوگا تو اللہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس وجہ سے اس کی ہا پر کسرہ یا زیر آئے گی. تو یہ زیر جو علامت ہے یہ دو وجوہات سے آتی ہے، حرف جار کی وجہ سے یا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے. مضاف کے اعراب جو ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں، وہ جر بھی ہو سکتے ہیں. تین اعراب ہوتے ہیں نا اسم کے، ان میں سے ایک یہاں پہ آ گیا جر، اور ایک رفع ہوتی ہے یعنی جس کی علامت عام طور پہ پیش ہوتی ہے اور بھی علامتیں ہوتی ہیں، اور ایک نصب ہوتی ہے جس میں آخر میں زبر آتی ہے. تو تین قسم کے اعراب اسم کے ہوتے ہیں، وہ الگ تفصیل ہم اس کی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ مجرور ہے. تو یہ دو مجرورات آ گئے. اور صفت جو بھی اسم بنے، یہاں پر اللہ موصوف ہے، الرحمن صفت ہے، الرحیم صفت ہے. صفت کے اپنے کوئی اعراب نہیں ہوتے، اس کے اعراب وہی ہوتے ہیں جو موصوف کے ہوں. یہاں پر اللہ موصوف مجرور ہے تو الرحمن اس کی صفت وہ بھی مجرور ہوگی، الرحیم اس کی صفت وہ بھی مجرور ہوگی. تو یہ تو ان کی حرکات یا نحو کے لحاظ سے جو ان پہ اثر پڑتا ہے وہ ہم نے دیکھا. تو یہ ایک مکمل جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور اصولی بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کے بعض اصول اور قواعد ہیں. ایک قاعدہ ان میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی جملہ حرف جار سے شروع نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر با جو ہے حرف جار بظاہر شروع میں آ رہا ہے، آغاز میں آ رہا ہے. تو اس میں آغاز میں آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی جو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جملہ حرف جار سے شروع نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور لفظ محذوف ہے، کیونکہ بے جو حرف جار ہے یہ اکیلا استعمال نہیں ہوتا، یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے، پھر معنی اس کے بنتے ہیں. تو یہاں پر اس سے پہلے ایک اور لفظ موجود ہے، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ اقرأ ایک فعل معذوف ہے. اقرأ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور فعل بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم سمجھنے کے لیے اقرأ کا رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پڑھنے کا عمل ہے، اس وجہ سے پڑھنے کے لحاظ سے جو فعل پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ فعل ہم یہاں محذوف سمجھیں گے. تو اس لیے جب تفصیل سے ہم نے یہ الگ الگ الفاظ کا ترجمہ کیا ہے تو شروع میں اقرأ کا لفظ یہاں بریکٹ میں رکھ دیا تاکہ پتہ چلے کہ اقرأ کا لفظ یہاں پر محذوف ہے. اور بھی ہو سکتے ہیں، ابدأ میں شروع کرتا ہوں، اکتب میں لکھتا ہوں، جو کام کریں اس کی مناسبت سے بھی ہو سکتا ہے. اور ایک عام یا کامن جو لفظ ہے وہ ابدأ ہوتا ہے، میں شروع کرتا ہوں، وہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے آ جاتا ہے. تو میں شروع کرتا ہوں، ابدأ بھی محذوف سمجھا جا سکتا ہے، اقرأ بھی محذوف سمجھا جا سکتا ہے. تو کوئی بھی آپ لفظ لے سکتے ہیں، یہ اپنے سمجھ اور اپنی جو ذہن میں بات ہو اس کے لحاظ سے کوئی بھی لفظ محذوف ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اقرأ پڑھنے کا عمل ہے،
اس کو محذوف سمجھتے ہوئے ہم ترجمہ کریں گے، میں پڑھتا ہوں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، اور عام طور پہ میں شروع کرتا ہوں، یہ بھی الفاظ بولے جاتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، اور مترجم جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں اور ماہرین اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ جملہ ایک فعل سے شروع ہو رہا ہے، جو یہاں پر اقرأ ہو سکتا ہے، اقرأ بسم اللہ، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ جب اردو میں ہم ترجمہ کریں تو فعل کا ترجمہ آخر میں ہوتا ہے، عربی میں فعل پہلے آتا ہے۔ تو یہ ترتیب الفاظ کی جو ہے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جملے پورے کا جب ترجمہ کریں تو الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے ترجمہ سمجھنا کہ کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ورنہ اگر ویسے پڑھنا شروع کریں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام بعد میں آ رہا ہے اور کوئی اسم کا نام جو ہے وہ پہلے بیان ہو رہا ہے، لیکن اردو میں یہ آگے پیچھے ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ عربی زبان کی ترتیب اپنی ہے، اردو کی ترتیب اپنی ہے۔ جب اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ان الفاظ کو آگے پیچھے کر کے اردو ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ، اس سے پہلے اقرأ کا ترجمہ ہوگا، اقرأ میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو بے انتہا رحم کرنے والا، اور یہ عربی میں صفات میں اور کا لفظ یہاں پر نہیں ہے، اس کو بریکٹ میں اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اردو میں جب زیادہ صفات بیان ہوں یا زیادہ جملے ہوں تو اور کا لفظ عام طور پہ بیان ہوتا ہے۔ عربی زبان میں بعض جگہوں پہ واو درمیان میں آ جاتا ہے، اور اکثر جگہوں پہ جب اکٹھی صفات بیان ہوں تو واو بیان نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ذہن میں بات رہے کہ بعض جگہوں پہ اس طرح کے جو الفاظ اردو محاورے کے مطابق ہوتے ہیں وہ زیادہ کرنے پڑتے ہیں، اور تب جا کے ان کا مفہوم صحیح واضح ہوتا ہے۔ تو الرحمن اللہ کے نام کے ساتھ، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، لفظی ترجمہ اس لحاظ سے تو اتنا بن گیا، لیکن الرحمن کے کیا معنی ہیں؟ جو بے انتہا رحم کرنے والا، الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تو اس کا اس لحاظ سے ترجمہ بن گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ صرف کے لحاظ سے یہ الفاظ کیا کیا ہیں اور ان کا مفہوم کیا کیا بنتا ہے۔ صرف ایک لفظ کی بناوٹ کو یا ایک مادے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنے اور اس میں کوئی مفہوم پیدا کرنے کا جو علم ہے اس کو صرف کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اقرأ جو ہم نے یہاں ایک فعل محذوف سمجھا تھا، یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی یہ ایک فعل ہے، اسم فعل حرف 3 جو قسمیں ہیں ان میں سے فعل بنے گا، اور فعل کی آگے قسمیں ہیں ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نئی ہے، تو اس میں سے یہ فعل مضارع ہے۔ اور فعل مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ان 14 صیغوں میں سے یہ 13واں صیغہ بنتا ہے، اگر ترتیب جو ہم نے گردان کی ایک پڑھی ہے اس کے مطابق دیکھیں، 13واں صیغہ واحد متکلم کا ہے، یعنی واحد کا صیغہ ہے، اور جو غائب حاضر متکلم میں سے جو 3 قسمیں بنتی ہیں ان میں سے متکلم کا صیغہ ہے۔ تو واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد کا صیغہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھیں کہ فعل کون سا ہے، اس میں سے یہ کون سا صیغہ بنتا ہے، تو جب یہ ہم پہچان لیں تو پھر ہم یہ جمع میں اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، ہم پڑھتے ہیں یہ ترجمہ اس کا نہیں ہو سکتا، میں ایک، اور متکلم میں، یعنی وہ نہیں ہے، تو نہیں ہے، غائب نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، بلکہ متکلم جو بات کرنے والا ہے اس کے لیے یہ فعل آیا ہے۔ تو یہ فعل کی جب ہم پہچان کر لیں کہ صیغہ کون سا ہے تو پھر ترجمہ اس کا صحیح بنتا ہے۔ اقرأ کا ترجمہ صحیح بنے گا میں پڑھتا ہوں۔ تو فعل میں زمانہ بھی ہوتا ہے، تو زمانے کے لحاظ سے یہ ماضی نہیں ہے، مضارع ہے، پڑھتا ہوں، میں نے پڑھا، یہ ترجمہ اس کا نہیں ہوگا۔
بعض جگہوں پہ یہ ماضی کا ترجمہ مضارع میں اور مضارع کا ماضی میں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی خاص نشانیاں ہوتی ہیں، وہ نشانیاں ساتھ ساتھ پڑھنے سے پتہ چلتی ہیں کون سی ہیں، پھر ترجمہ تبدیل ہوتا ہے، ورنہ ترجمہ جو اصل ہے وہی بنتا ہے اور اسی کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اقرأ کا ترجمہ ہے میں پڑھتا ہوں، بے کا ترجمہ ساتھ اور اسم نام، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ مضاف الیہ ہے، اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ اردو ترجمے کے لحاظ سے یہ ترجمہ مکمل ہوگا۔ الرحمن، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، تو یہ دونوں یہاں نحو کے لحاظ سے تو صفات بنی، لیکن صرف کے لحاظ سے یہ لفظ کس وزن میں ہے، کس شکل میں ہے، کون سا مادہ ہے، وہ ہم کچھ پہچان کریں گے۔ الرحمن کا مادہ را ہا میم 3 حروف پر مشتمل ہے، اس لحاظ سے اس کو ثلاثی کہتے ہیں، یعنی 3 حروف پر مشتمل مادہ، اور اس مادے میں پھر فعل بھی بنتے ہیں، اسم بھی بنتے ہیں، تو یہ ایک اسم بنا ہے، اور اس میں آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر کے، الف لام جو شروع میں ہے وہ تو معرفہ بنانے کے لیے، معرفہ اور نکرہ بھی اسم کی قسمیں ہیں، وہ بھی تفصیل ہم دیکھیں گے، لیکن اصل لفظ صرف رحمان ہے، تو اس میں را ہا میم تو مادے کے حروف ہو گئے، اور الف اور نون اس میں اضافہ کر کے یہ ایک اسم بنایا گیا، اور اس اسم کا نام اسم مبالغہ ہے جو صفت کے طور پہ ہے۔ اسم مبالغہ کہیں، صفت مبالغہ کہیں، یہ دونوں درست ہیں۔ یہاں چونکہ اللہ کی صفت کے طور پہ آ رہا ہے یہ لفظ، اس لحاظ سے ہم نے صفت کہہ دیا، لیکن عام طور پہ جب اسم فعل حرف کہتے ہیں تو اسم کہتے ہیں، اور اسم کی آگے جو پھر قسمیں بنتی ہیں اس میں سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے میں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اسم مبالغہ وہی ہے جو فاعل کے معنی دیتا ہے، یا بعض اوقات مفعول کے معنی بھی دیتا ہے، لیکن زیادہ بلاغت کے ساتھ، زیادہ شدت کے ساتھ اس میں وہ مفہوم ہوتا ہے۔ تو راحم اسم فاعل بنے گا، لیکن مبالغے کا صیغہ جب ہم بنا دیں تو اس کے معنی ہوں گے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ راحم صرف رحم کرنے والا ترجمہ ہوگا، اور الرحمن بے انتہا رحم کرنے والا۔ اب یہ ترجمہ دیکھیں، بے انتہا رحم کرنے والا۔ اسی طرح سے الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن دونوں میں وزن میں فرق ہے اور معنوں میں بھی کچھ فرق کیا جاتا ہے، تو ایک مفہوم اس وزن میں یا اس شکل میں آنے والے لفظ میں تکرار والا ہوتا ہے، تو رحم کا عمل جو ہے وہ بار بار کیا جائے تو اس کے لیے رحیم کی صفت فعیل کا وزن لایا جاتا ہے، تو بار بار رحم کرنے والا۔ اور ہے جو ہے یہ کیوں آخر میں آیا ہے؟ یہ ایک پورے جملے کا ترجمہ، عربی میں ہے کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اردو میں جملہ جب مکمل ہوتا ہے فعلیہ جملہ تو آخر میں بالعموم ہے کا لفظ ضرور آتا ہے یا ہیں یا اس طرح کے جو اور تھا، تھے، تھی وغیرہ، عربی زبان میں اس کے لیے کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ انہی جملوں میں ہی اس کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہے جملے کے ترجمے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تو ایک اور چھوٹی سی بات کہ یہ الف لام جو شروع میں آیا ہے، یہ عام طور پہ تو اس کو الف لام تعریف کا کہتے ہیں، یا لام تعریف صرف بھی کہہ دیتے ہیں، الف تو اس کو پڑھنے کے لیے آتا ہے، ضرورت ہو تو پڑھا جاتا ہے، نہ ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی پڑھنے کی، کیونکہ اس سے پہلے ایک حرکت موجود ہے ہے، اور ہے کو آگے را کے ساتھ ملا کے پھر رحمان پڑھ لیا۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض حروف شمسی اور بعض حروف قمری ہوتے ہیں، تو را چونکہ شمسی حروف میں سے ہے اس لیے رحمان اصل تھا، لیکن لام جو ہے اس کو یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ شمسی حروف میں خاصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے تعریف کا جو لام آتا ہے وہ اپنی شکل بدل کر اسی حرف کی جنس بن جاتا ہے، یعنی اس لام کو را بنا کر را پہ شد دے دی گئی، اور ہر رحمان اس کو ہم پڑھیں گے،
اسی طرح سے الرحیم میں بھی وہی شکل ہے، را ہے، اور اس سے پہلے نون پہ زیر آئی ہے، حرکت موجود ہے، تو اس الف کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نررحیم اس کو پڑھا۔ لیکن جب ہم اس کو توڑ کے الگ سے پڑھیں گے تو پھر ہے کی زیر کے ساتھ ہر رحمان نہیں پڑھیں گے، بلکہ الرحمن پڑھیں گے۔ الف کو ہم حرکت دے کے اس کو حمزے کی صورت بنا دیں گے اور الرحمن پڑھیں گے۔ اسی طرح الرحیم کو بھی الگ سے پڑھنا ہو تو الف کو حرکت دے کر ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کو جب حرکت دینی ہے یا نہیں دینی تو پھر یہ حمزہ ہوتا ہے، نشانی کے طور پہ الف لکھا جاتا ہے، لیکن اصلاً یہ حمزہ ہی ہے۔ تو یہ حمزہ جو جب درمیان میں آ جائے تو یہ نہیں پڑھا جاتا، کہتے ہیں کہ گر جاتا ہے، اور جب شروع میں آئے تو یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہم دیکھیں گے کہ حمزے کی کیا قسمیں ہیں، کہاں کہاں وہ پڑھا جاتا ہے، کہاں نہیں پڑھا جاتا، یہ بعد میں تفصیل آئے گی، لیکن اس وقت اتنا یاد رکھیں کہ یہاں یہ حمزہ ہے جو درمیان میں آنے کی وجہ سے نہیں پڑھا جا رہا، اور یہی شکل کم و بیش اسم والے حمزے کی بھی ہے، جہاں جب ہم بے کو ہٹا دیں تو پھر اسم پڑھیں گے، کیونکہ عربی زبان میں کوئی بھی جو حرف ہے وہ شروع میں ساکن نہیں ہو سکتا۔ ساکن اگر شروع میں آ جائے تو اس کو پڑھنے کے لیے کوئی حرکت چاہیے، اور وہ حرکت جہاں موجود ہو پہلے تو پھر اس الف کی یا حمزے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ شروع میں آ جائے تو پھر اس کو حرکت دے کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اسم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ حمزہ جو ہے عام طور پہ گرتا ہے، لیکن الف کی صورت میں اس کو لکھا جاتا ہے، جہاں بھی لکھا جائے تو لکھنے میں موجود ہوتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ لیکن جو بسم اللہ میں اسم کا حمزہ ہے یہ لکھنے میں بھی گرا دیا جاتا ہے، یہاں چونکہ الگ سے کر کے دکھانا مقصود تھا اس لیے لکھ دیا گیا ہے، لیکن بسم اللہ جو ہر جگہ پہ لکھی جاتی ہے اس میں اس الف کو بھی گرا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کثرت سے استعمال کی وجہ سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر یہ حمزہ یا الف موجود تھا، لیکن وہ گرا ہوا ہے، پڑھنے میں بھی گرا دیا، لکھنے میں بھی گرا دیا۔ بسم اللہ کے علاوہ باقی جگہوں پر جہاں بھی اس طرح کا حمزہ آتا ہے وہ لکھنے میں تو موجود رہتا ہے، پڑھنے میں وہ نہیں آتا۔ پڑھنے میں صرف اسی صورت میں آتا ہے جب اس کو الگ سے پڑھیں، جب پیچھے کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں جس پہ حرکت موجود ہے تو وہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ تو ہم نے تفصیل سے سمجھ لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب 2 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں کہ یہ الرحمن الرحیم یا جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے ان کی لغت کیا کہتی ہے۔ الرحمن الرحیم کا تو آج وقت نہیں ہے، اس لیے جو شروع میں ہم نے اقرأ پڑھا تھا اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ اقرأ اس کا مادہ قاف را حمزہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے میں پڑھتا ہوں، اور یہ فعل مضارع ہے، اور جیسے اسم کے اعراب ہوتے ہیں رفع نصب جر، اسی طرح سے فعل کے اعراب بھی ہوتے ہیں، وہ کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک اعراب اس کے اسم کی طرح مرفوع کے ہیں تو یہ بھی مرفوع ہے، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ مرفوع کیا ہوتا ہے، منصوب کیا ہوتا ہے، یا مجزوم کیا ہوتا ہے۔ 3 اعراب اس کے، لیکن ایک کا فرق ہے۔ اس کا مادہ قاف را حمزہ ہے، قرأ یقرأ کے معنی ہیں پڑھنا۔ قراءتن کا لفظ بھی اسی سے ہے، قرآن کا لفظ بھی اسی قرأ سے بنا ہے۔ قراءت کے معنی پڑھنا مصدر ہے، قرآن بھی ایک مصدر ہے لیکن اسم کے طور پہ آتا ہے کہ جو چیز بہت زیادہ پڑھی جائے۔ اور اسم فاعل جب ہم بناتے ہیں فاعل کا وزن تو قارئ بنتا ہے، فلاں تو بڑا قاری ہے یا قاری ہے، وہ پڑھنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے۔ اور جو چیز پڑھی جائے اس کو مقروء کہتے ہیں، مفعول کا وزن بنے گا مقروء۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تو آج کی کلاس اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔